तन्वीर कुछ कहने के लिए हिचकिचा रहा था। इसी तरह जारी रखो, मेहनत करो और पेश-पेश रहो। शायद तुम तारीख में अपना नाम दर्ज कर सको और बहुत से मर्द तुम्हें शुक्रगुजार होंगे। रानिया ने खलूस के साथ कहा। तन्वीर नाउम्मीदी से हंसते हुए कहा, अगर वो इसकी बात पर यकीन करता तो न सिर्फ अवाम इस पर तनकीद करते बल्कि लगारी खानदान के आबाओ अजदाद भी खबर से इसे परेशान करते। तुम हंस क्यों रहे हो? रानिया ने पलकें झपकाईं। क्या तुम मुझ पर या खुद पर यकीन नहीं करते? तुम्हें यकीन है कि तुम हर चीज़ पर काबू पा सकते हो, है ना? जो तुम्हें सही लगे वो सही है और जो गलत लगे वो गलत है। तुम समझते हो कि कोई तुम्हारे खिलाफ नहीं जा सकता, तो औरतों के साथ खेलने का क्या मतलब? तुम्हारे लिए वो बेइज्जती है और इनके साथ खेल कर तुम इन्हें वो इज्जत दिखाते हो जो इनकी वो ख्वाहिश रखते हैं और तुम इन्हें अहमियत देते हो। क्या ये मुमकिन है कि तुम्हें शर्म का भी पता नहीं है? आखिरी जुमले के बाद रानिया ने एक लम्हे के लिए तवक्को किया। आखिरी चंद अल्फाज तनवीर के चेहरे पर एक सख्त थप्पड़ की तरह थे और वो दर्द जल रहा था। इसने अपने हाथ की गिरफ्त मजबूत कर ली और इसके खूबसूरत चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह गुस्सा ले आया। अच्छा लीज़ा, तुम मुझे बहुत अच्छी तरह समझती हो, है ना? तो फिर तुम ये अंदाज़ा क्यों नहीं लगाती कि मैं बाद में तुम्हारे साथ क्या सलूक करूँगा? तन्वीर ने दाँत पीसते हुए ज़ोर से पूछा। मैं हालात के मुताबिक देखूंगी। वैसे भी मैं अपने अमाल पर कभी पछतावे महसूस नहीं करती। रानिया की खूबसूरत आंखें लापरवाही और सख्त थी। वो दोनों इतने करीब थे कि तनवीर की सूरत इसकी आंखों में अक्कासी हो रही थी। इन हिम्मत वाली और पहचानने वाली आंखों के सामने तनवीर ने इसका हाथ छोड़ दिया। बहुत अच्छा लीज़ा, तुमने जो कहा इसे याद रखना। मेरी याद हमेशा बहुत अच्छी रही है। ये कहकर आनिया ने पीछे मुड़े बगैर अपने एड़ियों पर फखर से चलते दूर जाकर कदम बढ़ाए। तन्वीर ने इसके पीठ को घूर कर देखा। इसकी आंखों में तारीफ, नफरत, दिलचस्पी, जोश और दीगर जज्बात उभरे हुए थे जिन्हें वो खुद भी समझ नहीं रहा था। किसी औरत ने कभी इसे इस तरह दिलचस्पी में नहीं डाला था। ये इसे आहिस्ता आहिस्ता सजा देने का एहसास दिला रहा था, लेकिन वो वाकई चाहता था कि इसे बिस्तर पर दबाए और फतह करे। हालांकि वो एक बार लीजा के साथ था, इसे एहसास हुआ कि इसने कभी वाकई इसे हासिल नहीं किया। जैसे ही तनवीर इसकी रात की तकरीब में पहुंचा, सब लोग अपने रवैये पर महतात होने लगे। नारामी के दौरान तनवीर और रानिया एक दूसरे से दो नशिए से दूर थे। सब लोग खुफिया तौर पर इन दोनों को देख रहे थे। नीलामी पर तवज्जो देने के बजाय मूवी क्वीन जो इन दोनों के दरमियान बैठी थी ने खुफिया तौर पर रानिया की तरफ देखा जो नेट खा रही थी। वो रानिया की इतनी तारीफ करती थी। ऐसी सूरत में रानिया का नेट खाने का मूड कैसे हो सकता था? वो बिलाशबा वो औरत थी जिसने तन्वीर को जेल में भेजा था। इस वक्त एक मशहूर पेंटिंग स्टेज पर नीलामी जा रही थी। रानिया ने अचानक अपना कार्ड उठाया। 2 मिलियन। तन्वीर ने जल्द ही अपना कार्ड बढ़ा दिया। 5 मिलियन। नाजरीन ने हैरत का इजहार किया, लेकिन ये तुक्का के मुताबिक लगारी खानदान का था। सिर्फ एक अमीर आदमी ही इतनी बड़ी रकम कीमत लगा सकता था। बाद अज़ां नाज़रीन ने अपनी नज़रें रानिया की तरफ कर दीं जिसने अपना कार्ड रख दिया और नेट्स खाने में मसरूफ़ रही। तनवीर ने अपना पैर उठाया और रानिया की तरफ मुस्कुरा कर देखा। अब तुम मज़ीद बोली नहीं लगाओगी? मैं ये बहुत महंगा है, मैं गरीब हूँ। रानिया ने पैर सुकून से अंदाज में सर हिलाया। जितने के बावजूद तनवीर ने अचानक महसूस किया इसने जो जोश और सनसनी नहीं महसूस की जो वो तवक्का कर रहा था। वो इस पर और क्या कह सकता था जो इतनी खुद एतमादी के साथ कह रही थी कि वो गरीब है, जबकि वो खुद अमीर होने का दिखावा कर रहा था। हालांकि ऐसा नहीं था। नीलामी खत्म होने के बाद रानिया फौरन तकरीब से चली गई। तब एक अमले का रुकन एक पेंटिंग लेकर आया। मिस वस्ती, ये वो पेंटिंग है जिसके लिए आपने बोली लगाई थी। मुझे लगता है आपने गलती की है। मैंने इसके लिए बोली नहीं लगाई। पहली नज़र में रानिया पहचान गई। ये वो पेंटिंग है जिसके लिए तनवीर ने बोली लगाई थी। हमले की रुकन ने कहा, यहाँ लिखा हुआ है बोली लगाने वाली का नाम आपका है। वाकई। रानिया ने ट्रे से पेंटिंग उठाई और दोबारा घुमाकर आखिरकार इसने हाथ उठाया और इसे दरवाजे के पास कूड़ेदान में फेंक दिया। पेंटिंग हवा में खूबसूरत फोकोस की तरह शक्ल इख्तियार करते हुए बिल्कुल कूड़ेदान में जा गिरी। अमले का रुकन लम्बे पल के हैरान रह गया। फिर रानिया ने अपना लिबास लहराते हुए चली गई। ज्यादा दूर नहीं। तनवीर ने इस मंजर को देखकर नाक से आवाज निकाली। रात के 10 बजे तनवीर क्लब हाउस में देर से पहुंचा। शहजाद मुस्कुरा कर बोला, हम यहाँ अच्छा खाना और मशरूबात लेकर तुम्हारा इंतजार कर रहे थे और तुम मरकजी कतार के तौर पर तुम जल्दी नहीं आ सकते। जूनियर टकर
ہنس کر بولا، سنیے جونیئر لغاری، میں نے سنا کہ آپ جینی ہوٹل میں خیراتی تقریب گئے تھے۔ آپ نے تو ایک منٹ کے لیے بھی بولی لگائی۔ خبریں تیزی سے پھیل جاتی ہیں، ہے نا؟ تنویر آرام سے صوفے پہ بیٹھا۔ اس کا اظہار شیزان کے لیے درد کا باعث تھا۔ تنویر، میں نے تمہیں مشورہ دیا تھا، نہیں دیا کہ تم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ کیا تم علیزہ کے معاملے میں چھوڑ نہیں سکتے؟ اپنے سوال کا جواب دینے کے بجائے تنویر نے پوچھا، کیا علیزہ نے کسی مجھ سے بڑے منصوبے میں سرمایہ کاری کی ہے؟ اس نے کہا، وہ کافی پیسہ کما رہی ہے اور ہر سال 200 ارب ڈالر کما سکتی ہے۔ کیا 200 ارب ڈالر؟ تنویر کے پاس بیٹھے ایک امیر نوجوان نے کہا، آج کل کے منصوبے سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ کون سا منصوبہ اتنا منافع بخش ہو سکتا ہے؟ جونیئر لغاری، تم واقعی زیادہ ہو۔ تم نے مجھے کیوں نہیں شامل کیا؟ مسٹر سواری، کیا آپ کی بیوی کسی بڑے منصوبے کی تیاری کر رہی ہے؟ کسی نے سامان کے اشارے سے ساتھ کہا تھا۔ تمہارا ذوق تو شاندار ہے، تمہاری بیوی ذہین ہے، سرمایہ کاری میں بہت ماہر ہے۔ بے زبان شیزان کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ بکواس بند کرو، میری بیوی کسی چیز میں سرمایہ کاری نہیں کر رہی۔ وہ 2 کمپنیوں کو چلانے میں اتنی مصروف ہے، اسے دوسرے کاموں کا وقت کہاں ملتا ہے، اور مجھ سے بہت سے مقدمات سنبھالنے ہیں۔ کیا تمہیں لگتا ہے میرے پاس مزید منصوبوں کے لیے وقت ہے؟ کیا صبرین نے تمہیں بتایا نہیں؟ تنویر نے اپنی انگلیاں چڑھاتے ہوئے کہا، کیونکہ یہ بات عجیب لگی۔ نہیں، شیزان ناراض ہو کر 2 گھونٹ شراب پی رہا گیا۔ مسٹر سوری، کیا ممکن ہے کہ تمہاری بیوی نے تمہیں نہیں بتایا؟ کسی نے پوچھا، اسرار انداز میں پوچھا۔ تو کیا اگر اس نے نہیں بتایا؟ ہر کسی کے اپنے راز ہوتے ہیں۔ شہرام نے شراب کی بوتل ناپسندگی سے رکھی۔ میری بیوی اور میرے اچھے تعلقات رکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم اپنی کریئر پر توجہ دیتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی کیے بغیر ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں۔ چلو، ہم مذاق کر رہے تھے، سنجیدگی سے مت لو۔ تنویر نے شیزان کے کندھے پر تھپکی دی۔ لگتا ہے ہم علیزہ کو ابھی بھی کافی اچھی طرح نہیں جانتے۔ اس کے الفاظ نے شیزان کو پریشان کر دیا۔ کیا تم علیزہ کے ساتھ اپنا ہاتھ نہیں چھوڑ سکتے؟ لغاری کارپوریشن کے بہت سے مسائل ہیں اور تمہارے حریف مسلسل سامنے آ رہے ہیں۔ کیا تم کمپنی کے مسائل حل کرنے کے لیے مزید وقت دے سکتے ہو؟ اگر تم واقعی بور ہو تو اپنے مریضوں کا علاج کر لو اور سرجری کرو۔ بالکل جونیئر سواری، جونیئر ٹکر نے اضافہ کیا، پہلے تمہاری صرف یہ خواہش تھی کہ علیزہ تمہارے پاس آئے اور تم جیل پہنچ گئے۔ اب تم صرف اس سے انتقام لینے پر توجہ دے رہے ہو۔ محتاط رہو کہ تم اس کی محبت میں نہ پھنس جاؤ۔ میں اس کی محبت میں پھنس جاؤں؟ تنویر نے ایسا رد عمل دیا جیسے مذاق سن رہا ہو۔ شیزان کو دیگر لوگ خاموشی سے تنویر کو گھور رہے تھے۔ تنویر ایسا مغرور شخص تھا، اسے یہ علم نہیں تھا دماغ سب سے مشکل چیز ہے جس پر قابو پانا۔ تنویر نے صورتحال کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ آج اس کا جیل سے باہر آنے کا پہلا دن تھا۔ اسے دفتر میں اوور ٹائم کرنا چاہیے تھا، اسپتال میں جانا چاہیے تھا، یا شاید والدین کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے تھا۔ پھر بھی اس نے آج رات کیا کیا؟ علیزہ سے انتقام لینا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس نے علیزہ پر $5 ملین خرچ کیے اور اس نے پینٹنگ سیدھے کوڑے دان میں پھینک دی۔ تجربہ کار تعلقات رکھنے والے شخص کے طور پر شیزان کو احساس تھا کہ اگر تنویر علیزہ کے معاملے میں دخل اندازی کرتا رہا تو ایک دن وہ بہت بڑی مشکل میں پھنس سکتا ہے۔ رات کے وقت شیزان نے کافی نشے میں مبتلا تنویر کو گاڑی میں بٹھایا۔ پھر اس نے کین کو یاد دہانی کروائی، اسے واپس بھیجنا لیکن آہستہ چلانا۔ شکریہ جونیئر سواری، کین نے سر ہلایا۔ صرف تب جب شیزان چلا گیا تب اس نے تنویر کی طرف دیکھا جس کا چہرہ شراب کے اثر سے لال ہو چکا تھا۔ اس نے شاذ و ناز ہی تنویر کو اتنی زیادہ پیتے دیکھا تھا۔ ممکن ہے کہ 3 ماہ جیل سے گزارنے کی وجہ سے وہ بہت دباؤ میں تھا۔ مسٹر لغاری، آپ کہاں واپس جانا چاہیں گے؟ لغاری خاندان کی رہائش والا یا اپارٹمنٹ؟ کین نے پوچھا۔ تنویر نے اپنی دھندلی آنکھیں کھولی۔ چلو علیزہ کے پاس، مجھے اس سے کچھ پوچھنا ہے۔ کین نے بے زبان رہ گیا۔ تم واقعی نشے میں ہو؟ کچھ سوچنے کے بعد کین نے تنویر کو گلا واپس بھیج دیا۔ اگلے دن تنویر کو اس کے اسسٹنٹ کی کال نے جگایا۔ صدر لغاری، صبح کچھ ڈائریکٹرز آپ کے دفتر آئے۔ وہ ڈائریکٹرز کارسن نے انہیں قیادت دی۔ ٹھیک ہے، سمجھ گیا، میں فوراً آ رہا ہوں۔ تنویر نے وارڈروب سے ایک کالا سوٹ منتخب کیا، جلدی سے صاف ستھرا ڈریس پہن کر گھر سے نکل گیا۔ جب وہ پہنچا تو ڈائریکٹرز کے پاس پہلے سے کافی
कॉफी के कई कप मौजूद थे। वो सब इंतजार करते हुए गुस्से में थे। अब वक्त क्या हो गया है? क्या ये तनवीर की तरह सदर बनने का तरीका है? अब ठीक है, वो तवील अरसे से सदर बनने के लिए अहल नहीं है। ये बात फन के वालिद डॉक्टर कार्सन ने कही। लगता है कल फन को सही सबक नहीं मिला। तनवीर ने दरवाज़ा खोला। फिटिंग में सिले हुए सूट में इसने पुख्ता और पुरतनाद हाजिरी दिखाई। इसके पीछे कई मजबूत बॉडीगार्ड थे। चंद डायरेक्टर्स के चेहरे थोड़े बदल गए थे। जब फन ने सोचा कि इसकी बीवी गायब है, वो फौरन शर्मिंदा हुआ। तनवीर ज़्यादा मगरूर न हो। ये कंपनी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, जाहिर है ये सिर्फ मेरी नहीं है, वरना जब से मैंने ये ओहदा हासिल किया तुम सब इतना पैसा ना कमाते। खुद देखो, हर साल तुम ज़्यादा मोटे होते जा रहे हो। मोटे होने की बीमारी का क्या ख्याल रखो। तनवीर चंद लोगों के सामने बैठ गया और सोफे पर टेक लगाकर अपने पेपर क्रॉस किए। इसकी अर्धगिर्द इख्तियार दूसरों की सांस लेने से रोक रहा था। तुम हद से ज़्यादा जा रहे हो तनवीर। कंपनी की तीन तीन सबसे बड़े शेयर होल्डर्स में से एक डॉक्टर स्टेन ने लंबा चेहरा बनाया। कंपनी इस भयानक सूरत-हाल में है क्योंकि तुम्हारी शोहरत ने पूरी कंपनी को मुतासिर किया और निचली सतह के मैनेजमेंट में मसाइल हैं। जब ये मसाइल ज़ाहिर हो गए हैं और बहुत से हरीफ मार्केट में दाखिल हो रहे हैं, कंपनी खतरे में पड़ सकती है अगर मसला दुरुस्त तरीके से हल न हो। इसलिए मैंने हल सोचा है। तन्वीर ने बेपरवाही से कहा। मैं अपनी पोजीशन सदर से अवामी तौर पर इस्तीफा हो जाऊंगा। इसके बाद कंगनेसी ये करदार संभालेगा, जबकि मैं पर्दे के पीछे रहकर इंतज़ाम संभालूंगा। क्या ये अवाम के लिए बेहतरीन वजाहत नहीं है? क्या तुमने ऐसा शानदार मंसूबा नहीं बनाया? सब जानते हैं कंगनेसी तुम्हारे तख्त का काम करता है, डॉक्टर कार्सन ने गुस्से में कहा। क्या तुम मुतमईन नहीं हो? तन्वीर ने कैन की तरफ देखा। डॉक्टर कार्सन के साथ बात करो और इसे मुतमईन करो। कैन डॉक्टर कार्सन की तरफ बढ़ा। इसका मजबूत कद बाकी सबके वो हैरान कर रहा था। एक मिनट रुकें, बात कर लेते हैं। डॉक्टर स्टर्न ने फौरन खड़ा हुआ और कैन को रोक दिया। शर्मिंदगी में कहा, डॉक्टर कार्सन ने कहा कि वो नाखुश नहीं है। दरहकीकत हम अब भी तुम पर भरोसा करते हैं, लेकिन हादसात बहुत हो सकते हैं। इसका क्या मतलब है? तन्वीर ने अपनी प्राण पर उंगलियां टप करते कहा। डॉक्टर स्टर्न ने हल्की खांसी की और शर्मिंदगी महसूस की। सिर्फ काफी के सिप कप भरने के बाद वो बोला, तन्वीर तुम कल ही वापस आए हो, इसलिए शायद तुमने कंपनी के शेयर होल्डर्स में होने वाली तब्दीलियां नहीं देखी होंगी। कहो। तन्वीर की आंखें सहसा गहरी हो गई। डॉक्टर शार्प ने कहा, जब तुम जेल में थे किसी ने कंपनी के शेयर्स मुख्तसर फरोख्त किए। कुछ डरते हुए शेयर होल्डर्स ने अपने शेयर्स बेच दिए, इसलिए शेयर होल्डर्स में तब्दीलियां हुई हैं। उन्होंने शेयर किसको बेचे? तन्वीर ने अपनी आंखें सुकेड़ी। डॉक्टर कार्सन ने कहा, क्या आपने रीब्रोन के बारे में सुना है? रीब्रोन मज़ाहिर बैरून की माली सनत से ताल्लुक़ रखता है और इस वक्त कंपनी के 10% शेयर्स रखता है। दफ्तर में कुछ देर के लिए अजीब सा सुकून छा गया। तन्वीर ने आहिस्ता से मेज से सिगरेट निकाली और जला दी। दो धुआं खींचने के बाद अचानक इसने एक गहरी सांस निकाली। रीब्रोन जी, रीब्रोन कुछ न कुछ। डॉक्टर कार्सन थोड़े निडर हो गए। जो लोग तनवीर को जानते थे वो जानते थे कि ये इसके गुस्से की इब्तदाई अलामत है। अगले लम्हे तनवीर अचानक खड़ा हुआ, गुस्से में काफी टेबल पर लात मारती। कितने ही बेवकूफ़ लोग हैं। क्या तुम जानते हो कि रीब्रोन कौन है? रीब्रोन वही है जिसने इस बार लगारी कारपोरेशन के शेयर्स शॉर्ट की सेल की। इस शख्स ने लगारी कारपोरेशन से 90 अरब डॉलर धोखा देकर हासिल किए और इन पैसों से कंपनी के शेयर्स खरीदे। वो शायद अपने पैसे में से कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया और ज़्यादा फायदा उठाया। क्या रीब्रोन ने लागारी कॉरपोरेशन के शेयर्स शॉर्ट सेल किए? कई डॉक्टर्स के चेहरे पर संजीदा हो गए। वो शख्स ये सब चालाकी क्यों कर रहा है? क्या ये कोई गैर मुल्की हरीफ है जिसने जानबूझकर शेयर होल्ड के तौर पर शामिल होने की तैयारी की है? तनवीर ने सिगरेट पर गहरा धुआं खींचा। क्या तुमने कभी रीब्रोन से मुलाकात की? नहीं, डॉक्टर कार्सन ने सर हिलाया। वो सुनहरे बालों वाली औरत थी जो दफ्तर में रस्मी कार्रवाई के लिए आई थी। तन्वीर ने अपनी आंखें सिमटी। फिर इसने कैन की तरफ देखा। क्या मैंने तुम्हें रीब्रोन की शिनाख्त मालूम करने को नहीं कहा था?
تمہاری تحقیقات کیسی ہے؟ وہ شخص اپنی شکل و صورت میں بہت پراسرار ہے۔ اب تک شاذ و ناز ہی کسی نے ریبرون کا چہرہ دیکھا ہے۔ مجھے تھوڑا مزید وقت چاہیے، کین نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، کمپنی کا جرنل میٹنگ کر رہی ہے اور مجھے لگتا ہے ریبرون شرکت کرے گا۔ تنویر کا دلکش چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ پہلے ریبرون نے فیلا فلم گروپ کے شیئرز خریدے تاکہ تنویر کا تفریحی صنعت میں قدم جمانے کا خواب تباہ کرے۔ اب ریبرون لغاری کارپوریشن کا شیئر ہولڈر ہے، یہ قطعی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ فیلکس میڈیا کے اسکینڈل سے لے کر ایلیسا اور پھر تنویر کے جیل جانے تک یہ سب فریرا کی سازش تھی۔ شاید ریبرون ممکنہ طور پر کا اصل ہدف لغاری کارپوریشن تھا۔ ریبرون یہ تمام معاملات آپس میں جڑے ہوئے تھے اور حتیٰ کہ تنویر بھی اس جال میں پھنس گیا۔ ریبرون واقعی ہوشیار تھا۔ اس وقت تنویر صرف اس لیے لغاری کارپوریشن پر قابو پا سکا کیونکہ ڈائریکٹرز بورڈ اتنے غیر اہل تھے کہ وہ ان پر دباؤ ڈال سکتا تھا۔ تاہم اگر کوئی نامعلوم طاقت بیرون ملک سے آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ تنویر اب کمپنی پر قابو نہ پا سکے۔ کل وہ پہلے ریبرون سے ملے گا اور دیکھے گا کہ وہ کیا کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ ولا میں ڈیلا نے کال کے جواب کے بعد رانیہ کے پاس آ کر کہا، ریبرون، مجھے لغاری کارپوریشن سے کال آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنرل میٹنگ ہو گئی ہے، کیا تم شرکت کرو گی؟ جی بالکل، میں شرکت کروں گی، رانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین ہے تنویر اتنی اچانک جنرل میٹنگ کر رہا ہے کیونکہ وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ لیلا نے منہ چڑھاتے ہوئے پوچھا، کیا تم چاہتی ہو کہ وہ جانے کہ تم ریبرون ہو؟ ارے وہ جلدی یا بدیر جان ہی لے گا، صرف وقت کی بات ہے، اسے چھپانے کی ضرورت نہیں۔ رانیہ نے اس کا انتظار شروع کر دیا۔ آخرکار تنویر نے گزشتہ رات دعویٰ کیا تھا کہ وہ چاہتا ہے کہ رانیہ اس کے ساتھ سوتی اور اسے اب $1 ارب دے۔ کیا وہ اب $1 ارب کے لیے اتنی بے تاب تھی؟ وہ مستقبل میں اس کی ملازمہ ہوگی۔ اچانک رانیہ کو کل تنویر کا اپنا غصہ کھو دیتے دیکھنے کا انتظار محسوس ہوا۔ تنویر، تم سمجھتے ہو کہ عورتوں کے ساتھ کھیلنا تمہارے لیے آسان ہے نا؟ تو پھر کل میں تمہارے ساتھ بھی کھیلوں گی۔ اگلے دن صبح 8:55 بجے لغاری کارپوریشن کے اجلاس کے کمرے میں 10 سے زائد شیئر ہولڈرز اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تنویر اور ازمیر سامنے بیٹھے تھے کیونکہ ان کے پاس سب سے زیادہ شیئرز تھے، یعنی کمپنی کے 40% شیئرز۔ اس کے بعد ڈاکٹر اسٹین، ڈاکٹر شارپ، ڈاکٹر کارسن اور اس کا بیٹا بیٹھے تھے۔ باقی شیئر ہولڈرز کے پاس بہت کم شیئرز تھے۔ واضح تھا کہ کمپنی کی شناخت میں ایک تبدیلی آئی۔ کیا آپ نے کمپنی کے شیئر ہولڈرز میں تبدیلیوں کے بارے میں سنا؟ کسی نے میرے شیئر خریدنے کی کوشش کی لیکن میں نے اپنے شیئر نہیں بیچے، البتہ صدر لیسٹر اور باقی لوگ اس لالچ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آخرکار دوسری پارٹی نے بہت زیادہ قیمت پیش کی۔ میرا بھی یہی حال ہے۔ جب ہماری شیئرز قیمت اتار چڑھاؤ کر رہی تھی تو کمپنی کو $100 ارب سے زیادہ نقصان ہوا۔ میں ڈرتا ہوں کسی کو نہیں معلوم کہ نیا شیئر ہولڈر کون ہے۔ کیونکہ اس کے پاس 10% شیئر ہیں، وہ شاید ڈائریکٹر بھی بن سکتا ہے۔ یہ تو یقینی ہے اس شخص کے شیئرز ڈاکٹر اسٹین اور باقی لوگوں کے برابر ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ وہ غیر ملکی ہے۔ مجھے نہیں معلوم وہ قابو پانا آسان ہوگا یا نہیں، لیکن اگر صدر لغاری انہیں قابو نہیں کر سکا تو کمپنی میں افراتفری ہو سکتی ہے۔ ہائے، کمپنی پہلے ہی افراتفری کا شکار ہے۔ کچھ شیئر ہولڈرز آپس میں سرگوشی کر رہے تھے۔ ازمیر نے وقت دیکھا اور منہ چڑھاتے ہوئے کہا، 2 منٹ باقی ہیں 9 بجے تک۔ کیا ریبرون وقت پر آئے گا؟ شاید۔ آخرکار اہم شخص ہمیشہ آخر میں پہنچتا ہے نا؟ تنویر جو سامنے بیٹھا تھا ایک کپ پکڑے ہوئے تھا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ ہے، بے پرواہ اور پڑھنا مشکل تھا۔ ازمیر نے زبان کلک کی اور کہا، ریبرون کے پاس صرف 10% شیئرز ہیں۔ کیا وہ واقعی لغاری کارپوریشن میں ہلچل مچا سکتا ہے؟ ڈاکٹر سین، ڈاکٹر شارپ اور دیگر لوگ جس کے پاس صرف 10% شیئرز تھے اپنے ہونٹ چپکے اور خاموش رہے۔ صبح 9 بجے بالکل اجلاس کے کمرے کے باہر سے ہائی ہیلز کی آواز آئی۔ سب حیران رہ گئے۔ کیا ریبرون عورت ہو سکتی ہے؟ ہیلو سب کو سلام، مجھے امید ہے کہ میں دیر نہیں ہوئی۔ جیسے ہی خوشگوار آواز سنائی دی، 20 کی دہائی میں ایک عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے
گھنے سیاہ اور فلفی بال تھے، روشنی اس کے چہرے پچھلے حصے اور بالوں پر پڑ رہی تھی، جس سے اس کی جلد چمکدار نظر آ رہی تھی۔ اس کا خوبصورت چہرہ بغیر میک اپ کے تھا، اس کا چشمہ لگایا ہوا تھا اور ہونٹوں پر ہلکی گلابی لپسٹک تھی۔ اگرچہ اس نے سادہ لباس پہنا تھا، وہ ریڈ کارپٹ پر موجود کسی سیلیبریٹی کی طرح چمک رہی تھی۔ وہ واقعی دلکش لگ رہی تھی۔ اس کے پیچھے ایک سنہری بالوں والی عورت اور دو لمبے مضبوط باڈی گارڈز چل رہے تھے۔ جب وہ نوجوان عورت اجلاس کے کمرے میں داخل ہوئی، اس نے مڑ کر دو باڈی گارڈ سے کہا، آپ لوگ باہر انتظار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسٹیون دروازے کے پاس برداری سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد رانیہ نے ڈیلا کو ساتھ لے کر ایک لیڈر کی کرسی ڈھونڈی اور بیٹھی۔ پھر اس نے اپنے چشمے اتارے، جنہوں نے اس کی سیاہ اور چمکدار سرد آنکھوں کو ظاہر کیا۔ آنکھوں کی چمک سرد تھی۔ لیلا دستاویز کے ساتھ اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ اس کا جسمانی انداز دلکش اور کشش بھرا تھا۔ سب لوگ دونوں کو گھور رہے تھے۔ تنویر کوئی اشتہانی نہیں تھا۔ اس نے رانیہ کو ایسے گھورا جیسے چاہتا ہو کہ اس کے جسم میں سوراخ کر دے۔ اس کے بعد اجلاس کے کمرے میں ہلچل مچ گئی۔ ہر کوئی ڈیلا کو نہیں جانتا تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ رانیہ کون ہے۔ رانیہ وہی تھی جس نے پہلے انٹرنیٹ پر تنویر پر زبردستی کرنے کا الزام لگایا۔ جب سے تنویر جیل گیا، انٹرنیٹ پر رانیہ کی خبریں چھائی ہوئی تھی۔ جہاں بھی جاتے ہر کوئی اس کا چہرہ پہچانتا، لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ واقعی بے وہ رانیہ ایک عام سیلیبریٹی تھی، ہے نا؟ تنویر نے اس کی ادنی حیثیت کی وجہ سے مجبور بھی کیا تھا، لیکن اب وہ لغاری کارپوریشن کی شیئر ہولڈر تھی۔ کیا مذاق ہے؟ اتنے زیادہ شیئرز خریدنے کے لیے اس نے اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ ازمیر خود کو روک نہ سکا اور سب سے پہلے پوچھا، رانیہ یہ لغاری کارپوریشن کا جنرل میٹنگ ہے، کیا آپ غلط جگہ آ گئی ہیں؟ رانیہ نے ڈیلا کی طرف دیکھا۔ اس پر ڈیلا نے دستاویز میز پر رکھ دیے۔ نہیں، وہ ریبرون ہے۔ ریبرون اس کی شناخت ہے امریکہ میں، اور یہ دستاویز شیئرز میں تبدیلی کے بارے میں ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو خود پڑھ لیں۔ تنویر کی سیکرٹری اس کی طرف بڑھی اور دستاویز لے کر دیکھنے کے بعد تنویر کی طرف سر ہلایا۔ رانیہ کتنا شاندار ہے تمہارا کام۔ تنویر کی تاریک آنکھیں رانیہ کی لاپرواہی شخصیت پر جم گئیں۔ وہ حیرت سے لے کر مختلف جذبات میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے اسے بہت بار حیران کیا۔ ماضی میں وہ ہمیشہ سوچتا تھا وہ رانیہ کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ تب تک تھا جب تک اس نے اسے جیل نہیں بھیجا، اور تب جا کر اسے احساس ہوا کہ اس نے اسے کم سمجھا تھا۔ وہ سوچتا رہتا تھا کہ وہ اسے سمجھ چکا ہے۔ اب اس نے اپنی ایک نئی شناخت ریبرون ظاہر کی۔ وہ فیرا فلم گروپ کی سب سے بڑی شیئر ہولڈر تھی، جو انہیں کبھی نہ ختم ہونے والے فلٹر فراہم کرتی تھی۔ وہی تھی جس نے لغاری کارپوریشن کے شیئرز کی سٹار سیلنگ کی تھی۔ وہی تھی جس نے کمپنی کی 10% سے زائد شیئرز خریدے تھے۔ اور اب جب اسے پچھلی رات کی اپنی ملاقات یاد آئی، اس نے تو بے شرمی سے کہا تھا وہ چاہتا ہے کہ رانیہ اس کے ساتھ سوتی اور وہ اسے $1 ارب دے گا۔ ہاں، رانیہ نے کہا تھا، وہ ایک بڑے پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کر چکی ہے جس سے وہ سالانہ $10 ارب سے زائد کما سکتی ہے۔ اس وقت اس نے اسے بے وقوف سمجھ کر مذاق اڑایا۔ سوچا کہ وہ اسے دھوکہ دے رہی ہے، لیکن اس نے کبھی توقع نہیں کی تھی وہ اسے اتنی جلدی شکوہ دے دے۔ اس وقت شاید وہ چپکے سے اس پر ہنس رہی تھی۔ تنویر نے سوچا وہ غصے سے اگل جائے گا، لیکن جب اس نے اس عورت کو دیکھا جو خاموش بیٹھی تھی، تو اسے احساس ہوا وہ غصہ نہیں ہے، اس کے بجائے وہ پرجوش تھا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے مردہ پانی میں ایک پتھر پھینکا گیا ہو اور بڑے بڑے چھینٹے اٹھ گئے ہوں۔ ایک مخالف جن حریف سے ملاقات کے بعد وہ جوش و خروش سے لرز رہا تھا۔ وہ رانیہ پر قابو پانا چاہتا تھا، نہ صرف اس کے جسم بلکہ اس کے دل پر بھی۔ تنویر نے تب خود کو فساد نہیں پایا تھا۔ وہ صرف یہ سمجھتا تھا کہ وہ سرد خون والا ہے، لیکن رانیہ نے اس کے اندر تمام فاسد خواہشات کو بجھا دیا تھا۔ اس نے کبھی کسی عورت کو اتنی شدت سے نہیں چاہا جتنا اب چاہتا تھا۔ رانیہ نے اپنا سر اٹھایا اور تنویر کی طرف دیکھا۔ مرد کی آنکھوں خطرناک سرخ تھیں، جیسے کوئی جنگلی جانور شکار کو ڈھونڈ رہا ہو۔ وہ ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئی، پھر بے پرواہ انداز میں بولی، صدر سواری، میں بورڈ آف ڈائریکٹر میں شامل ہونے کی درخواست دینا چاہتی ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کشمیر پاگل ہو گیا۔ وہ یقین نہیں کر سکتا تھا کہ رانیہ وہی ہے جس نے اس کے بیٹے کو جیل بھیجا اور لغاری کارپوریشن میں ہلچل مچا دی۔ اگر آپ بورڈ آف ڈائریکٹر میں شامل ہونا چاہتی ہیں تو آپ کو شیئر ہولڈرز کی رائے لینا ہوگی۔ کیا آپ کر سکتی ہیں؟ میرا خیال ہے میں کر سکتی ہوں۔
رانیہ کھڑی ہوئی اور اچانک بولی، ہیلو سب کو، کیا آپ سب کو لگتا ہے لغاری کارپوریشن ابھی ٹھیک کام کر رہی ہے؟ ازمیر نے غصے میں میز پر اپنے ہاتھ مارے۔ رانیہ، باقی سب کو یہ سوال کرنے کا حق ہے، آپ کو نہیں۔ کیوں نہیں؟ رانیہ نے ازمیر پر ایک تیز نظر ڈالی۔ آپ کے بیٹے نے قانون کی خلاف ورزی کی، اس لیے اس کو سزا ملنا مناسب تھا۔ دوسرے لوگوں پر الزام ڈالنے کے بجائے آپ خود پر غور کریں۔ لغاری کارپوریشن کے چیئرمین اور صدر ہونے کے ناطے آپ خود دونوں کو اچھی مثال نے قائم نہیں کی۔ آپ کی ذاتی زندگی خراب رویے کی وجہ سے آپ کی کمپنی کی ساکھ خراب ہوئی۔ دوسرا، آپ نے کمپنی کو خراب طریقے سے سنبھالا۔ ہسپتال کی بدعنوانی میں ملوث ہونے یا ملازمین کی غیر قانونی فروخت کا اسکینڈل ہوا، وہ بھی بغیر شرم کے پیسے طلب کرتے تھے۔ رانیہ کے تنقید سے ڈنک لگنے پر ازمیر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اس لیے تنویر نے اسے روکا اور پوچھا، تو پھر بتاؤ، تمہارے پاس کیا اچھے مشورے ہیں؟ اگر میں اپنے مشورے پیش کروں تو تم یہاں بیٹھے ہونے کا کیا فائدہ؟ رانیہ طنزیہ انداز میں بولی، کیا یہ تمہاری خوبصورتی اور بہترین جسمانی ساکھ کی وجہ سے ہے، یا یہ اس لیے کہ تمہارے باہر بہت سے لوگ چوکیداری کر رہے ہیں تاکہ جو لوگ تمہاری بات نہ مانیں انہیں تم اپنی مرضی کے مطابق مجبور کر سکو؟ اس پر سب شیئر ہولڈرز کے چہرے بدل گئے۔ کیا وہ باہر کھڑے مردوں کے بارے میں واقف تھے؟ بالکل، وہ سب جانتے تھے۔ سب اچھی طرح واقف تھے کہ تنویر کس حد تک طاقت کے ذریعے کام کر لیتا ہے۔ سالوں سے تنویر نے واقعی ان کے لیے بہت منافع کمایا، اس لیے وہ ناراض نہیں تھے۔ تاہم اس بار شیئر ہولڈرز اس کمی میں ناپسندگی رکھتے تھے، کیونکہ وہ تنویر کو چیلنج نہیں کر سکتے تھے اور کوئی قائد بھی موجود نہیں تھا۔ باقی سب کو بس اطاعت کرنا پڑتی تھی۔ رانیہ کے الفاظ سب کے حالات کی عکاسی کر رہے تھے۔ اس لمحے میٹنگ روم میں سب اتنے گھبرائے ہوئے تھے کہ سانس لینے کی جرات نہیں کرتے تھے۔ وہ خوفزدہ تھے کہ باہر موجود لوگ اندر آ کر رانیہ کو لے جائیں گے۔ تالیاں تالیاں کی گونج۔ سب کو توقعات کے برعکس تنویر غصہ نہیں ہوا، بلکہ وہ تالیاں بجانے لگا۔ کتنی شاندار تقریر! لیکن لیبرون، تم کمپنی کو اتنا اچھی طرح نہیں جانتی۔ مثال کے طور پر، ہسپتال کی انتظامیہ ہر ڈائریکٹرز اور شیئر ہولڈرز اپنے رشتہ دار یا دوستوں کو شامل کرتے ہیں، جس سے مجھے مشکل پیش آتی ہے۔ میں یہ لوگ بھی پوچھنا چاہتا ہوں، تم نے انہیں شامل کیا اور کہا کہ سب ٹھیک ہے، لیکن آخرکار کیا ہوا؟ چند ڈائریکٹرز اور شیئر ہولڈرز کے چہرے سفید ہو گئے اور فوراً سر جھکا لیا۔ کچھ بولے بغیر کچھ کہو، آؤ لیبرون کو وضاحت دو، تنویر نے ناک منہ کرتے ہوئے، ورنہ وہ ساری ذمہ داری میرے والد اور مجھ پر ڈال دیں گی۔ کسی کے پاس جواب دینے کی ہمت نہ تھی۔ رانیہ نے کافی کا گھونٹ لیا اور مسکرا کر بولی، یہ تمہارا ہی مسئلہ ہے، تم نے انہیں ہسپتال میں شامل ہونے کی اجازت دی کیونکہ انہوں نے کہا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم صدر بننے کے لیے کافی اہل نہیں۔ اگر ہر کوئی اپنے اصل سلوک استعمال کرے تو تم ایسی بین الاقوامی کمپنی میں اصل ٹیلنٹ کو نہیں پہچان سکو گے۔ کیا تم اپنے لوگوں کے خیالات سن نہیں سکتے؟ تمہیں صرف زیادہ فیس وصول کرنے کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے اور ہسپتال قائم کرنے کے مقصد کو بھول جانا نہیں چاہیے؟ سب دنگ رہ گئے۔ رانیہ نے کہا، مجھے یاد ہے کہ لغاری خاندان کے آباء و اجداد نے لغاری کارپوریشن اس مقصد کے لیے قائم کی تھی کہ سب لوگ علاج کروا سکیں اور علاج کے اسباب رکھتے ہوں۔ یہاں تک کہ ازمیر نے بھی کچھ نہ کہا، کیونکہ اسے انتہائی شرمندگی محسوس ہوئی۔ تنویر کی پتلی ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی جب اس نے سوچا اور رانیہ کو ایک طرف دیکھا۔ اس صورت میں تم کہنا چاہتی ہو کہ جب تک دوسرے لوگ علاج کروا سکیں، تمہیں ہر سال لغاری کارپوریشن کے منافع کی پرواہ نہیں؟ لیبرون، تم واقعی بے لوث ہو، جبکہ ہم کتنے کاج دل ہیں۔ شرم کرو ہم پر۔ رانیہ نے بازو باندھ لیے اور پرسکون رہی۔ لغاری کارپوریشن کے پاس ایک مکمل صنعتی چین ہے۔ طبی آلات اور کمپنیوں سے لے کر ہسپتال تک، ہم ہر سال مختلف میڈیکل ریسرچ اور غریب طلباء کو فنڈ فراہم کرتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت سے پلیٹ فارم ہیں، لیکن جو میں تم سے سمجھتی ہوں وہ یہ کہ مجھے اپنی ذاتی کمائی قربان کرنی ہوگی تاکہ میں معاشرے کے لیے کام کر سکوں۔ ہاں، اب میں نے مشہور لغاری کارپوریشن کے اصل رنگ دیکھ لیے ہیں۔ لگتا ہے تم نے لغاری کارپوریشن اور لیبرون مجھے غلط سمجھ لیا ہے۔ تنویر نے سیدھی بات کہنے کا فیصلہ کیا اور اس کے حسین چہرے پر خطرے کی ایک جھلک ظاہر کی۔ کیوں نہ تم اپنی نیت ظاہر کرو اور یہاں در حقیقت تمہیں
مجھے یہاں دیکھنا پسند نہیں۔ نہیں نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ تم نے مجھے غلط سمجھا ہے، وہ رانیہ مسکرا کر بولی۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ تم اہل ہو صدر لغاری، تمہارے پاس حربے و تعلقات ہیں، جبکہ مجھے کچھ بھی نہیں معلوم۔ یہ میرا پہلا موقع ہے کہ میں لغاری کارپوریشن میں ہوں، اور میں صرف ایک اپیل کر رہی ہوں۔ ایک شیئر ہولڈر کے طور پر میں یقینی طور پر لغاری کارپوریشن کے سالانہ منافع کی پرواہ کرتی ہوں۔ منافع ہر سال ایک جیسا نہیں ہوتا چاہے، لیکن پچھلے 2 ماہ کے دوران اسے اتنا کم نہیں ہونا چاہیے تاکہ کیا باقی لوگ میری اپیل کو غیر معقول سمجھتے ہیں؟ یہی ہم بھی کہنا چاہتے تھے۔ فن فوراً اتفاق کی علامت میں سر ہلا دیا۔ جب کسی نے قیادت میں حامی بھری تو باقی شیئر ہولڈرز نے بھی سر ہلا دیا۔ صدر لغاری، ہمارے حالات کو دیکھتے ہوئے لغاری کارپوریشن اتنی طاقتور نہیں رہ سکتی جتنی پہلے تھی۔ ہم زیادہ سے زیادہ 50% مارکیٹ سے دستبردار ہو سکتے ہیں، لیکن باقی 50% کو سختی سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔